दास्तान ईमान फरोशों की पाठ 72। गुमुश्तकीन ने अपने किले में सलीबी मुशीर रखे हुए थे। उसने उन पर वाज़े कर दिया कि उनका एक साथी जो कत्ल हो गया है वो किसी साजिश का शिकार नहीं हुआ, बल्कि वो हरम की एक लड़की को हाथों कत्ल हुआ है। गुमुश्तकीन ने उन्हें यह भी बताया कि उसने अपने दो सालारों को काजी के कत्ल के जुर्म में कैद खाने में डाल दिया है। उसने उनसे मशवरा लिया कि वो फौरी तौर पर सुल्तान अयूबी के ख़िलाफ़ फ़ौज भेजना चाहता है। मुझे मालूम नहीं कि उन दोनों सालारों ने कैसे कैसे राज सलाहुद्दीन अयूबी को भेज दिए हैं। मुश्तकीन ने कहा, पेशतर इसके कि वो इन राजों से फ़ायदा उठाए हमें हमला कर देना चाहिए। इस सूरत में मुझे आपकी मदद की ज़रूरत होगी। सलीबी मुशीरों ने मदद का वादा किया और कहा वो अपने एक आदमी को आज ही रात सलीबियों के कैंप को रवाना कर देते हैं। उसी रात एक सलीबी रवाना हो गया। मूसिल में खतीब अल मखदूम कैद खाने के कोठरी में बंद था और उसकी नौजवान बेटी जिसका नाम सायका था घर में अकेली बैठी थी। दिन भर औरतें उसके पास जाती रहती थीं और सायका सबसे यही कहती रहती थी, ऐसा होना ही था। औरतों ने गौर नहीं किया था कि उससे उसका मतलब क्या है। दो जवान लड़कियों ने उसके उन अल्फाज और अंदाज को नज़रअंदाज न किया। उन्हें कुछ शक हुआ। रात जब सायका घर में अकेली थी, ये दोनों लड़कियां उसके घर में दाखिल हुईं। सायका उन्हें अच्छी तरह नहीं जानती थी। तुम सारा दिन ये क्यों कहती रहती हो कि ऐसा ही होना ही था? एक लड़की ने पूछा। खुदा को ऐसे ही मंजूर था, सायका ने जवाब दिया। इसके सिवा मैं और क्या कह सकती हूँ? कुछ देर खामोशी तारी रही। आखिर दूसरी लड़की ने कहा, अगर इससे तुम्हारा मतलब कुछ और है तो साफ बता दो, हो सकता है कि हम कुछ मदद कर सकें। खुदा के सिवा मेरी कोई मदद नहीं कर सकता। सायका ने कहा, मेरे वालिद मोहतरम ने कोई इखलाकी जुर्म नहीं किया। उन्होंने अमीर मूसिल को कोई खरी बात कह दी होगी। वो हमेशा हक बात कहा करते हैं, इसीलिए मैं कहती हूँ कि ऐसा होना ही था, क्योंकि वो खुशामद करने वाले इंसान नहीं। ये तो खुदा ही बेहतर जानता है कि उन्होंने क्या कहा और क्या किया है। दूसरी लड़की ने कहा, हम यह कहना चाहती हैं कि उन्होंने सलाहुद्दीन अयूबी की हिमायत में कोई बात कह दी होगी। ये तो तुम ही बता सकती हो कि वो मूसिल के वाली के हामी थे या सलाहुद्दीन अयूबी के। तुम जिसे सच्चा समझती हो वो उसी के हामी थे। साका ने मुस्कुरा कर पूछा, तुम किसकी हामी हो? सलाहुद्दीन अयूबी की। दोनों लड़कियों ने जवाब दिया, वो भी अयूबी के हामी थे। साका ने जवाब दिया, सैफुद्दीन को पता चल गया होगा, वो जुबानी हिमायत करते थे और अमलन भी। एक लड़की ने पूछा, क्या तुम जासूसी करने आई हो? सायका भड़क कर बोली, क्या मूसिल का नौजवान खून भी कुफ्फार का हामी हो गया है? हाँ, एक लड़की ने जवाब दिया, हम दोनों जासूसी करने आई हैं और तुम्हें ये यकीन दिलाने आई हैं कि मूसिल का नौजवान खून कुफ्फार का हामी नहीं, बल्कि कुफ्फार के पांव तले से अरब की ज़मीन निकालने के लिए बेताब है और इस अज़्म पर अमल करके दिखाने को उबल रहा है। तुम हमारी ज़हानत का अंदाज़ा इससे करो कि तुम्हारे उन अल्फाज को कि ऐसा होना ही था हमारे सिवा कोई भी नहीं समझ सका। हम समझ गई थीं कि तुम्हारे वालिद मोहतरम सुल्तान अयूबी के हामी होंगे और उनकी सरगर्मियों का इलम वाली मूसिल को हो गया होगा। कुछ देर के तबादला ख्यालात के और बहस के बाद सायका को यकीन हो गया कि ये दोनों लड़कियां उसे धोखा नहीं दे रहीं। उसने उनसे पूछा कि वो क्या करना चाहती हैं और वो क्या कर सकती हैं। सबसे पहले मालूम करना है कि मोहतरम खतीब को कैद खाने में परेशान तो नहीं किया जा रहा है। एक लड़की ने कहा, अगर परेशान किया जा रहा है तो उन्हें कैद खाने से गायब करने का इंतज़ाम किया जाएगा। ये कैसे मालूम किया जा सकता है कि कैद खाने में उनके साथ क्या सलूक किया जा रहा है? सायका ने पूछा, हम अपने तौर पर मालूम करने की कोशिश करेंगी। दूसरी लड़के ने कहा, तुम वाली मूसिल के पास जाओ और अपने वालिद से मिलने की अर्ज़ करो। अगर उसने इजाज़त न दे तो हम कुछ करेंगी। मैं कल सुबह जाऊंगी। सायका ने कहा, और ये पूछूंगी कि मेरे बाप का जुर्म क्या है। लड़कियां जाने के लिए उठीं तो उन्हें ख्याल आ गया कि सायका घर में अकेली है। उन्होंने उसे कहा कि वो रात उसके साथ गुजारेंगी, लेकिन सायका तन्हाई में कोई डर या ख़तरा महसूस नहीं कर रही थी। लड़कियों ने अपने घर वालों को जाकर बताया कि वो सायका के पास रहेंगी क्योंकि वो अकेली है। वो उसके पास चली गईं। सर्दियों का मौसम था। वो कमरे में सोईं। आधी रात के वक्त एक लड़की बैतुल खुला में जाने के लिए बाहर निकली तो सहन से आगे जो बरामदा था वहाँ से एक साया
سیاہ سایہ حرکت کرتا نظر آیا اور وہیں کہیں غائب ہو گیا۔ لڑکی ڈری نہیں، وہ کمرے میں چلی گئی، اپنی سہیلی کو جگایا اور اسے بتایا۔ دونوں کے پاس خنجر تھے۔ خنجر ہاتھوں میں لے کر وہ برآمدے میں گئیں۔ ادھر ادھر دیکھا، انہیں کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ حسین میں آئیں، انہوں نے سائقہ کو نہیں جگایا تھا، لیکن سائقہ کی آنکھ کھل گئی۔ دونوں سہیلیوں کو کمرے سے غیر حاضر دیکھ کر وہ باہر چلی گئی۔ سہیلیوں کو پکارا، وہ آئیں تو انہوں نے اسے بتایا کہ برآمدے میں ایک سایہ حرکت کر رہا تھا، کسی انسان کا معلوم ہوتا تھا۔ چلو چل کر سو جاؤ۔ سائقہ نے اسے کہا، تم جب بھی باہر نکلو گے تمہیں ایک سایہ ہلتا ڈولتا نظر آئے گا، آگے جا کر کسی سائے کو خنجر نہ مار دینا۔ سائے کیسے ہیں؟ ایک لڑکی نے پوچھا۔ انسان نہیں یہ جو کچھ بھی ہیں، مجھے ان سے کوئی خطرہ نہیں۔ سائقہ نے کہا، تم بھی ان سے نہ ڈرو۔ مگر اب دونوں لڑکیاں ڈرنے لگی تھیں۔ وہ صرف انسانوں سے نہیں ڈرتی تھیں۔ یہ سائے سائقہ کے کہنے کے مطابق انسانوں کے نہیں تو پھر یہ جن ہی ہو سکتے تھے۔ سائقہ نے کہا، یہ میرے والد محترم کے عقیدت مندوں کے سائے ہیں، انہیں جن ہی سمجھ لو۔ میں ان کے قریب کبھی نہیں گئی، مجھے یقین ہے کہ یہ میری حفاظت کے لیے یہاں گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ محترم خطیب برگزیدہ شخصیت ہیں۔ ایک لڑکی نے کہا، ان کے عقیدت مند جن بھی ہوں گے، کچھ ایسا ہی بات ہے۔ سائقہ نے کہا، ان سے ڈرنا نہیں اور ان کے قریب بھی نہ جانا۔ اس رات خطیب کوٹری میں بند تھا۔ اسے ابھی کچھ علم نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے گا۔ ایک سنتری اس کی کوٹری کے سامنے سے گزرا۔ خطیب نے اسے روک کر کہا، مجھے قرآن کی ضرورت ہے۔ قید خانے میں قرآن تو ضرور ہوگا۔ یہاں قرآن؟ سنتری نے طنزیہ لہجے میں کہا، یہاں قرآن پڑھنے والے نہیں آیا کرتے، یہ جہنم ہے، یہاں گنہگار آتے ہیں، سو جاؤ۔ سنتری آگے چلا گیا۔ خطیب حافظ قرآن نہیں تھا، اسے بہت سی صورتیں اور آیتیں زبانی یاد تھیں۔ اس نے سورہ رحمان کی تلاوت بلند آواز سے شروع کر دی۔ ایک تو سورہ رحمان کا اپنا اثر جو پہاڑوں کا بھی جگر چاک کر ڈالتا ہے، اور اس کے ساتھ خطیب ابن المخدوم کی سریلی آواز کا سحر انگیز سوز قید خانے کے مقدع ماحول پر جیسے وجد طاری ہو گیا ہو۔ اس نے سورہ مبارک ختم کی تو اسے محسوس ہوا کہ وہ اکیلا نہیں۔ دروازے کی طرف دیکھا، وردی میں جیل کا کوئی عہدیدار کھڑا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ تم کون ہو؟ عہدیدار نے خطیب سے پوچھا۔ 6 سال سے اس قید خانے میں نوکری کر رہا ہوں، قرآن کی آواز پہلی بار سنی ہے، اور ایسی آواز بھی پہلی بار سنی ہے جو میرے دل میں اتر گئی ہے۔ میں نے قرآن نہیں پڑھا، حالانکہ یہ میری مادری زبان ہے، میں لکھا گیا ہے۔ میں موصل کا خطیب ہوں۔ خطیب نے جواب دیا، اور آپ کا جرم؟ عہدیدار نے حیرت سے چونک کر پوچھا۔ صرف یہ کہ قرآن کی زبان میں بات کیا کرتا ہوں۔ خطیب نے جواب دیا، میرا جرم یہ ہے کہ میں نے اپنے بادشاہ کا حکم نہ مانا اور قرآن کے حکم کو مقدم جانا۔ پھر پڑھو۔ عہدیدار نے التجا کے لہجے میں کہا، میرے اندر ایک زہر ہے جو قرآن کے الفاظ نے اور آپ کی آواز نے نکالنا شروع کر دیا ہے۔ میں آپ کو حکم نہیں دے رہا، التجا ہے۔ خطیب نے پہلے سے زیادہ وج آفری آواز میں سورہ رحمان پڑھی۔ عہدیدار کوٹری کی موٹی موٹی سلاخوں کو پکڑے کھڑا رہا اور اس کے آنسو بہتے رہے۔ خطیب خاموش ہوا تو عہدیدار نے آنکھیں بند کر کے دھیمی آواز میں سورہ رحمان کی بعض آیات دہرانی شروع کر دیں۔ اگر آپ کی آواز میں جادو ہے تو آپ کے معتقد جنات بھی ہوں گے۔ عہدیدار نے کہا، میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ قرآن سے پھال نکالی جاتی ہے۔ کوئی سوال پوچھو تو جنات قرآن کے لفظوں میں جواب دیتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ تمہارا سوال کیا ہے؟ خطیب نے کہا، قرآن صرف ایمان والوں کو مژدہ سنایا کرتا ہے، اور جس کا ایمان پختہ ہو اس کے سینے میں ایمان کی قندیل روشن کرتا ہے۔ خطیب نے کہا، تمہارا سوال کیا ہے؟ میری ایک آرزو ہے۔ عہدیدار نے کہا، میرے سینے میں آگ جل رہی ہے، معلوم نہیں یہ ایمان کی قندیل کا شعلہ ہے یا یہ آگ انتقام کی ہے۔ میں اس فوج میں شامل ہونا چاہتا ہوں جو یروشلم کو فتح کرے گی۔ مجھے انتقام لینا ہے۔ اگر یروشلم کی فتح کو تم ایمان کہو تو وہاں جلدی پہنچو گے۔ خطیب نے کہا، انتقام ذاتی فعل ہے، ایمان اللہ کا حکم ہے۔ تم انتقام کیوں کہہ رہے ہو؟ یہ یروشلم اور یروشلم کیوں کہہ رہے ہو؟ بیت المقدس کہو۔ میں نے کسی قیدی کے ساتھ ایسی باتیں کبھی نہیں کی تھیں۔ عہدیدار نے کہا، آپ خطیب ہیں، آپ کے سامنے اپنا دل کھول کر رکھنا چاہتا ہوں۔ میری روح کو تسکین کی ضرورت ہے۔ میں بیت المقدس کا رہنے والا ہوں، وہاں صلیبیوں کی حکمرانی ہے۔ مسلمانوں کو وہاں بھیڑ بکریاں اور جانور سمجھا جاتا ہے۔
सलीबी जिस मुसलमान को चाहें कत्ल कर दें, जिसे चाहें कैद खाने में डाल दें। बेगार का रिवाज तो आम है, जिस घर में लड़की जवान हो उनका दम तो खुश्क रहता है। वहाँ के मुसलमान सुल्तान अयूबी की राह देख रहे हैं। 7 साल गुजरे। एक रोज़ एक सलीबी ने मुझे पकड़ लिया और साथ ले गया। उसका कोई सामान उठाकर उसके घर तक ले जाना था। उसने मुझे सामान उठाने को कहा तो मैंने इनकार कर दिया। उसने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार कर कहा, मुसलमान होकर तुम मेरा हुक्म न मानने की जुर्रत कर रहे हो। मैंने उसके मुंह पर घूंसा मारा। वो गिरा तो मैंने उसके सर के बाल मुट्ठी में लेकर उसे उठाया और दूसरा घूंसा मारकर उसे फिर गिरा दिया। इतने में मुझे पीछे से किसी ने जकड़ लिया। फिर सलीबियों का हुजूम जमा हो गया। सिपाही भी आ गए और मुझे बेगार कैंप में ले गए। मैंने वहाँ 3 दिन गुजारे और तीसरी रात मैंने एक संतरी को पीछे से जब दबोचा और उसी के खंजर से उसका पेट चाक करके भाग निकला। मैं घर पहुंचा ताकि रात ही रात सारे कुंबे को बैतुल मुक़द्दस से भगा कर ले जाऊं, वरना सब के पकड़े जाने का खतरा था। मगर मेरा घर खंडर बन चुका था। अंदर गया तो घर जला हुआ था। मैंने एक मुसलमान पड़ोसी के दरवाजे पर दस्तक दी। वो डरता डरता बाहर आया। मैंने पूछा कि मेरे घर वाले कहाँ गायब भाग गए हैं। उसने ये खबर सुनाकर मेरे पांव तले से ज़मीन निकाल दी कि मर्दों को सलीबी पकड़ ले गए हैं और मेरी दोनों कुंवारी बहनों को सलीबी फौज ले गए हैं और उन्होंने घर को आग लगा दी थी। मेरे दिल पर जो गुजरी उसका आप तसव्वुर कर सकते हैं। मुझे मालूम था कि मुझे बहनें वापस नहीं मिल सकती और मैं यहाँ रुका रहा तो पकड़ा जाऊंगा और सलीबी मुझे कत्ल कर देंगे। ये कैद खाने में बंद करके सारी उम्र अजियतें देते रहेंगे। मैं किसी मुसलमान के घर छिपने की गलती नहीं कर सकता था। क्यों? वो पुराना घराना मारा जाता। मैं रात को ही बैतुल मुक़द्दस से निकल आया। कौन खोल रहा था मगर मैं बेबस था। मैंने इस तरफ का रुख कर लिया। सुबह तुलू हुई तो मैंने एक सलीबी को देखा जो घोड़े पर सवार मेरे रास्ते पर सामने से आ रहा था। वो सिपाही नहीं था। मैंने उसे रोक लिया और उसे बातों में उलझाकर घोड़े से उतार लिया। उसका एक पाँव रिकाब में और दूसरा ज़मीन पर था कि मैंने पीछे से उसकी गर्दन अपने बाजू के घेरे में ले ली। उसका कमरबंद के साथ छोटी तलवार थी। वो खींच ली, उसे कत्ल कर दिया। उसके घोड़े पर सवार होकर मैंने घोड़े को एड़ लगा दी। ये दूसरा सलीबी था जिसे मैंने कत्ल किया। उससे पहले मैं एक संतरी को कत्ल कराया था, लेकिन मेरे दिल को इत्मीनान न हुआ। मैं तमाम सलीबियों को कत्ल करने के लिए पागल हुआ जा रहा था। मुझे याद नहीं कि मैंने कितने दिन और कितनी रातें सफ़र किया है और कहाँ कहाँ मारा मारा फिरता रहा। मुझे भूख महसूस न हुई, प्यास का एहसास तक न रहा। बहनें याद आती थीं और मैं घोड़ा रोक कर सलीबी से छीनी हुई तलवार हाथ में लेकर बैतुल मुक़द्दस की तरफ देखने लगता था। मेरा जिस्म कांपने लग जाता था। मैंने कई बार खुदा को पुकारा और खुदा से पूछा कि उसने मुझे कौन से गुनाह की सज़ा दी है। अगर मैं गुनहगार था तो सज़ा मुझे मिलनी चाहिए थी। मेरी बहनें और मेरा कमसिन छोटा भाई बेगुनाह थे। मुझे खुदा ने कोई जवाब न दिया। मैंने सजदे में गिरकर खुदा को पुकारा और मायूस हुआ। मैंने खुदा से ये इल्तिजा की कि मुझे सुकून मिल जाए या मेरे अंदर इंतकाम की आग बुझ जाए, मेरा एहसास मुर्दा हो जाए। मूसिल के एक गांव में पहुंच गया जहाँ ख़तरा नहीं था कि सलीबी मुझे पकड़ लेंगे, लेकिन मेरे दिल को किसी बेरहम के हाथों ने ऐसा जकड़ रखा था कि मैं हर लम्हा बेकार और बेचैन रहता था। मैं मस्जिद में चला गया। इमाम से कहा वो मुझे दिखा दे कि खुदा कहाँ मिलेगा, मेरी रूह को सुकून कहाँ मिलेगा। उसने मेरी कोई बात मदद न की। मैं वहाँ से एक और गांव की तरफ चला गया, फिर वहाँ से भी चला गया। उसके बाद यही याद आता है कि मैं मस्जिदों में खुदा को ढूंढता फिरता रहा, इमामों से रूहानी सुकून मांगता रहा, मगर किसी ने मेरी दस्तगीरी ना की। मुझे किसी ने खुदा का आता पता ना बताया, किसी ने कोई तरीका ना बताया जिससे मैं खुदा से हम कलाम हो सकूं और उससे रूहानी सुकून मांग सकूं। रातों को अक्सर बहनों का ख्वाब में देखता था। वो रोती नजर आती थीं। मुझे उनकी सिसकियां और हिचकियां उस वक्त भी सुनाई देती थीं जब जाग उठता था। रोज़ बरोज़ मेरे अंदर यह एहसास बेदार होता गया कि मेरी बहनें मुझ पर लानत भेज रही हैं। किसी ने बताया कि सलीबियों से इंतकाम लेना है तो फ़ौज में भर्ती हो जाओ। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी फ़िलिस्तीन को आज़ाद कराने के लिए लड़ रहा है। यह तो मुझे मालूम था कि मुसलमान और सलीबियों की लड़ाइयाँ हो रही हैं। हमें बैतुल मुक़द्दस में मालूम हो जाता था कि कौन सी जंग में शिकस्त हुई है। बैतुल मुक़द्दस में सलीबी जब वहाँ के मुसलमान बाशिंदों पर जुल्म सितम अचानक ज़्यादा कर देते थे तो हम समझ जाते थे कि किसी मैदान में उन्हें शिकस्त हुई है।
جس کا انتقام وہ یہاں کے نہتے اور بے بس مسلمانوں سے لے رہے ہیں۔ پھر ہمیں وہاں صلاح الدین ایوبی کا نام سنائی دینے لگا۔ یہ نام اتنا مشہور ہوا کہ وہاں کے صلیبی باشندے اس نام سے ڈرتے تھے اور اس سے نفرت کرتے تھے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ صلاح الدین ایوبی طوفان کی طرح آ رہا ہے، مگر وہ نہ آیا۔ اس کے بجائے میں یہاں سینے میں ایک زخم لے کر آ گیا۔ میں فوج میں بھرتی ہو گیا، لیکن محاذ پر بھیجنے کے بجائے مجھے یہاں قید خانے میں بھیج دیا گیا۔ یہاں مجھے ترقی بھی مل گئی۔ یہاں میں نے انسانوں پر ظلم ہوتے دیکھا، اس سے کانپ کانپ اٹھتا تھا۔ یہاں انسانوں کی ہڈیاں توڑی جاتی ہیں۔ بیت المقدس میں صلیبی مسلمانوں کا یہی حشر کرتے تھے۔ یہاں مسلمانوں پر وہی ظلم کرتے دیکھا۔ مجھے بتایا گیا یہ یہاں بے گناہوں کو بھی لایا اور اذیت میں ڈالا جاتا ہے۔ ان کا گناہ وہی ہے جو آپ نے کیا ہے۔ میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ کو یہاں لا کر کیوں بند کیا جا گیا ہے۔ یہ کام مجھے بھی کرنا پڑا۔ میں نے بھی انسانوں کو ایسی ایسی اذیتیں دیں جو آپ کو سناؤں تو بے ہوش ہو جائیں گے۔ میرے ساتھ ہی پوری طرح وحشی درندے بن گئے ہیں۔ ان میں انسانیت سے بھی اتنی رہ گئی ہے کہ وہ انسانوں کی طرح چلتے پھرتے اور باتیں کرتے ہیں۔ میں ان سے اس لحاظ سے مختلف ہوں کہ میں چوری چھپے سے قیدیوں کے ساتھ ہمدردی کی دو چار باتیں کر لیتا ہوں۔ ان سے پوچھتا ہوں کہ ان کا جرم کیا ہے، مگر ہمدردی کے جذبے نے میری روح کو بوجھ اتارنے کے بجائے نہ جانے کیسا بوجھ ڈال دیا ہے۔ مجھے سکون نہیں ملتا، مجھے خدا نظر نہیں آتا، میری آنکھوں کے سامنے سے میری بہنیں ہٹتی نہیں۔ پھر میں یہی محسوس کرتا ہوں کہ جب تک صلیبیوں سے انتقام نہیں لوں گا میں اسی طرح بے چین رہوں گا۔ آج آپ کی آواز میں قرآن کے الفاظ سنے، گنہگار اپنے چہرے میں سے ہی پہچان لیے جائیں گے، پھر وہ بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے۔ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہی جہنم ہے جسے گنہگار لوگ جھٹلاتے تھے۔ وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے۔ تو معلوم نہیں میرے دل میں کیا ہلچل بپا ہو گئی۔ مجھے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے وہ راز انہی الفاظوں میں ہے جو ڈھونڈتا پھر رہا ہوں۔ اس نے سلاخوں میں ہاتھ اندر کر کے خطیب ابن المخدوم کا چگا پکڑ لیا اور بےتاب ہو کر بولا، مجھے بتاؤ یہ راز کیا ہے؟ کیا میرے دماغ پر خون سوار ہے؟ اگر ایسا ہے تو میں انتقام کس طرح لوں گا؟ میں پاگل تو نہیں ہو جاؤں گا؟ اگر خدا ہے تو اس سے پوچھ کر مجھے بتاؤ کہ میرے سوالوں کا جواب کیا ہے؟ تمہارے دماغ پر خون سوار ہے۔ خطیب نے کہا، تم نے خدا کی آواز سن لی ہے۔ میری آواز میں خدا بول رہا ہے تھا۔ تم انتقام لینے کو بےتاب ہو، لیکن یہاں تم اسی طرح بے حال اور بے چین رہو گے۔ تم جس فوج کے ملازم ہو وہ کبھی بیت المقدس نہیں جائے گی۔ کیونکہ یہ فوج پہلے سلطان ایوبی کو شکست دے گی۔ خطیب نے جواب دیا، پھر سلطان ایوبی کو قتل کیا جائے گا اور پھر صلیبیوں کے ساتھ دوستی مل جائے گی۔ عہدے دار کی آنکھیں کھلتی گئیں۔ خطیب اسے بتا رہا تھا کہ مسلمان حکمران کیا کر رہے ہیں۔ عہدے دار نے کہا، میں کچھ عرصے سے اس قسم کی باتیں سن رہا تھا، لیکن یقین نہیں آتا تھا۔ میں تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا کہ ہمارے حکمران قوم کی ان بیٹیوں کو بھول جائیں گے جو صلیبیوں کی بربریت کا نشانہ بنی ہیں اور جنہیں انہوں نے اغوا کر کے نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے، وہ بھول چکے ہیں۔ خطیب نے کہا، وہ اس حد تک بھول چکے ہیں کہ اغوا کی ہوئی مسلمان لڑکیاں انہیں تحفے کے طور پر پیش کی جاتی ہیں اور یہ انہیں اپنے حرموں کی زینت بناتے ہیں۔ اس لیے سلطان صلاح الدین ایوبی کے دشمن بن گئے ہیں، کیونکہ وہ قرآن کے احکام کا پابند ہے اور قوم کی عصمت کا انتقام لینا چاہتا ہے۔ اسے یہ بھی یاد نہیں رہا کہ اس کا کوئی گھر ہے یا نہیں۔ اس کی عمر صحراؤں اور پہاڑیوں میں گزر رہی ہے۔ میرا بھی جرم یہی ہے کہ میں نے والی موصل کو قرآن کے احکام یاد دلا دیے تھے اور اسے کہا تھا کہ ایک مرد مجاہد کے خلاف لڑو گے تو شکست کھاؤ گے۔ قرآن کے جن مقدس الفاظ نے ابھی ابھی تم پر جادو کیا ہے، میں نے یہی الفاظ موصل کے بادشاہ سیف الدین کو یاد دلائے تھے۔ میں نے اسے کہا تھا کہ تم جیسے گنہگار چہروں سے پہچانے جائیں گے اور بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے۔ میں نے اسے قرآن کا یہ حکم بھی سنایا کہ تم دماغ سے بادشاہی کا نشہ نہیں اتارو گے تو دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی میں گھومتے پھرو گے۔ مگر اس نے خدا کا حکم ماننے سے انکار کر دیا اور اپنے نفس کا حکم مانا۔ اس نے مجھے قید خانے میں بند کروا دیا۔ آپ کو یہاں بہت تکلیف ہوگی۔ عہدے دار نے کہا، میں جو خدمت کر سکا کروں گا۔ یہ دنیاوی اور جسمانی اذیتیں مجھے کوئی تکلیف نہیں دے سکتی۔ خطیب نے کہا،
تم نے میری آواز میں جو سوز اور تاثر محسوس کیا ہے وہ میری روح کی آواز تھی۔ دنیا کے جہنم میں مطمئن ہوں، میری آواز اللہ کی آواز ہے، مجھے کوئی تکلیف نہیں۔ ہاں ایک غم ہے جو مجھے پریشان کرتا ہے، میری بیٹی جوان ہے اور یہ میری واحد اولاد ہے میری بیوی مدت ہوئی مر گئی، میں نے اس بچے کی خاطر دوسری شادی نہیں کی، ہم ایک دوسرے کے خاطر زندہ ہیں، وہ گھر میں اکیلی ہے، میں اس کی حفاظت کروں گا۔ عہدے دار نے کہا، سب کی حفاظت کرنے والا خدا ہے۔ خطیب نے کہا، میں تمہیں اپنے گھر کا پتہ بتا دیتا ہوں، میری بیٹی سائقہ سے کہہ دینا کہ ثابت قدم رہے اور میرے متعلق فکر نہ کرے، اگر یہاں قرآن پڑھنے کی اجازت ہو تو میری بیٹی سے میرا قرآن لے آنا۔ عہدے دار صبح خطیب کے گھر چلا گیا اور اس کی بیٹی کو تسلی دی کہ اپنے باپ کے متعلق وہ پریشان نہ ہو۔ اس نے سائقہ کو بتایا کہ اس کے باپ سے بہت متاثر ہوا ہے، اس کی جو مدد ہو سکتا ہے کرے گا، لیکن اوپر کے حکم کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتا کیونکہ قید خانے کا ادنیٰ ملازم ہے۔ اس نے لڑکی سے کہا کہ محترم خطیب کا قرآن دے دے۔ لڑکے نے قرآن دینے سے پہلے عہدے دار کے ساتھ بہت سی باتیں کر کے یقین کر لیا کہ وہ تہہ دل سے اور جذبے کے تحت اس کے باپ کی مدد کرنا چاہتا ہے۔ وہ جذباتی لگتا تھا۔ اس نے جب یہ کہا کہ اس کے خاطر اور اس کے باپ کے خاطر جان پر بھی کھیل جائے گا تو سائقہ نے اسے کہا، آپ کو یہ تو معلوم ہو گیا ہے کہ میرے والد کو کس جرم میں قید کیا گیا ہے، مجھے ڈر ہے کہ سیف الدین انہیں اذیت خانے میں ڈال دے گا تاکہ ان کے دل سے صلاح الدین ایوبی کی حمایت نکل جائے۔ کیا یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ آپ انہیں قید خانے سے فرار ہونے میں مدد دیں؟ ہم دونوں موصل سے غائب ہو جائیں گے۔ عہدے دار مسکرایا اور بولا، جو اللہ کو منظور ہوگا۔ میں نے تمہارے والد کی آواز میں اللہ کی آواز سنی ہے اور ان کی آنکھوں میں ایمان کا نور دیکھا ہے۔ اللہ کی آواز اور ایمان کے نور کو کوئی انسان قید خانے میں محبوس نہیں کر سکتا۔ ہو سکتا ہے اس آواز اور اس نور کو آزاد کرانے کا نیک کام خدا نے میری قسمت میں لکھ دیا ہو اور اس کے عوض میرے سینے کی آگ سرد ہو جائے۔ میں تمہیں بتا نہیں سکتا کہ میں کیا کروں گا کیونکہ تم عورت ذات ہو اور نوجوان ہو، شاید راز کو راز نہ رکھ سکو۔ میں والد محترم کے لیے قرآن لے آتی ہوں۔ وہ اندر چلی گئی اور بہت دیر بعد باہر آئی۔ اس کے ہاتھ میں قرآن تھا جو عہدے دار کو دے کر اس نے کہا، میں والی موصل کے پاس جا رہی ہوں کہ مجھے باپ سے ملنے کی اجازت دے دے۔ ہاں، عہدے دار نے کہا، ملاقات کا یہی طریقہ ہے، اور وہ قرآن لے کر چلا گیا۔ سائقہ تیار ہو کر سیف الدین کے دربار میں چلی گئی۔ اسے باہر روک دیا گیا۔ سیف الدین صلاح الدین ایوبی نہیں تھا کہ ہر کسی کو ملنے کی کھلی اجازت تھی۔ سیف الدین تو بادشاہ تھا اور اس کے طریقے شاہانہ تھے۔ اسے شراب بھی پینی تھی، حرم کے لیے بھی وقت نکالنا ہوتا تھا، رقص کی محفلوں میں بھی منعقد کرنی ہوتی تھی، اور جو وقت بچتا تھا وہ اپنی بادشاہی کو سلطان ایوبی سے بچانے کے منصوبے بناتے صرف ہوتا تھا۔ اسے اپنی رعایا کا کوئی علم نہ تھا۔ حکومت کے لیے رعایا کو استعمال کیا کرتے تھے، ان کے نیک و بد کی انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ وہ رعایا کے پیٹ میں صرف اتنا سا اناج جانے دیتے ہیں جس سے رعایا صرف زندہ رہے اور ان کے آگے سجدہ ریز رہے۔ سائقہ اسی رعایا کی ایک لڑکی تھی۔ دربان نے اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے تو اس نے بتایا کہ وہ موصل کے خطیب ابن المخدوم کی بیٹی ہے۔ دوسروں کی طرح دربان کو بھی یہی معلوم تھا کہ خطیب اچانک پاگل ہو گیا ہے، اسے قید خانے میں ڈال دیا گیا ہے۔ خطیب کا احترام ہر کسی کے دل میں تھا اور اس کے پاگل ہو جانے کی وجہ سے سب کے دلوں میں ہمدردی بھی پیدا ہو گئی تھی۔ دربان نے کسی سے کہہ کر سیف الدین سے اجازت لے لی کہ سائقہ کو اس کے پاس بھیجا جائے۔ سائقہ جب سیف الدین کے سامنے گئی تو اس لڑکی کی خوبصورتی دیکھ کر چونک اٹھا۔ وہ لڑکیوں کا شکاری تھا۔ اس نے سائقہ کو دلچسپی سے اپنے پاس بیٹھایا۔ وہ سمجھ گیا ہوگا کہ لڑکی اپنے باپ کی رہائی کی درخواست لے کر آئی ہے۔ سنو لڑکی، اس نے سائقہ کی باتیں سنے بغیر کہا، میں جانتا ہوں تم کیوں آئی ہو، لیکن میں نے بہت مجبور ہو کر تمہارے باپ کو قید میں ڈالا ہے۔ اگر اسے 1-2 دن بعد ہی رہا کرنا ہوتا تو میں اسے گرفتار ہی نہ کرتا۔ میں اسے رہا نہیں کر سکوں گا۔ ان کا جرم کیا ہے؟ سائقہ نے پوچھا۔ غداری، سیف الدین نے جواب دیا۔ کیا انہوں نے آپ کے خلاف صلیبیوں کے حق میں غداری کی ہے؟ ریاست کا دشمن صلیبی ہو یا مسلمان؟ سیف الدین نے جواب دیا، اس کے ساتھ مل کر ریاست کو نقصان پہنچانا جرم ہے،
کیا تمہارا باپ صلاح الدین ایوبی کا حامی نہیں تھا؟ مجھے کچھ علم نہیں۔ سائقہ نے جواب دیا، میرا خیال یہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی کا حامی ہونا کوئی جرم نہیں، یہی بات تمہارا باپ بھی سمجھ سکا۔ سیف الدین نے کہا، میں حیران ہوں کہ بہت سے لوگ صلاح الدین ایوبی کو فرشتہ سمجھتے ہیں۔ وہ عورت کے معاملے میں درندہ ہے۔ دمشق اور قاہرہ میں اس نے اپنا حرم تم جیسی لڑکیوں سے بھر رکھا ہے۔ ہر لڑکی کو 3-4 مہینوں بعد اپنے سالاروں کے حوالے کر دیتا ہے۔ اس کی فوج جہاں حملہ کرتی ہے وہاں نہ مسلمان گھرانہ دیکھتی ہے نہ غیر مسلم، ہر گھر کو لوٹتے اور ہر لڑکی کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ تم جیسے حسین لڑکی اس سے کبھی محفوظ نہیں رہ سکتی۔ یہ میرا فرض ہے کہ تمہاری عزت کی حفاظت کروں، خواہ مجھے تمہیں اپنے گھر میں رکھنا پڑے، میری حفاظت خدا کرے گا۔ سائقہ نے کہا، میں صرف یہ التجا کرنے آئی ہوں کہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے اپنے باپ سے ملنے کی اجازت دی جائے۔ جب تک قاضی اسے سزا نہیں سنا دیتا اجازت نہیں دی جا سکتی۔ وہ سزا کیا ہوگی؟ لڑکی نے پوچھا۔ موت۔ سائقہ کے آنسو بہنے لگے۔ اس نے لڑکی کو اور زیادہ خوفزدہ کرنے کے لیے کہا، لیکن یہ موت اتنی آسان نہیں ہوگی کہ تلوار سے تن سے سر جدا کر دیا جائے گا۔ اسے آہستہ آہستہ اذیتیں دے دے کر مارا جائے گا۔ پہلے اس کی آنکھ نکالی جائے گی، پھر اس کا ایک دانت جمبور سے کھینچ کر نکالا جائے گا، پھر اس کے ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیاں کاٹی جائیں گی، پھر وہ زندہ ہی ہوگا تو اس کی کھال اتاری جائے گی۔ لڑکی کا جسم بڑی زور سے کانپا۔ اس نے ہونٹوں دانتوں میں دبا لیے اور اس کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا، کیا آپ ان پر رحم نہیں کر سکتے کہ ان کا سر تلوار سے کاٹ دیا جائے؟ اگر انہیں سزائے موت ہی دینی ہے تو ایک ثانیے میں انہیں کیوں نہیں ختم کر دیتے؟ اگر تمہیں اپنی قیامت خیز جوانی پر رحم آ جائے تو میں تمہارے باپ پر رحم کر سکتا ہوں۔ سائقہ نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا تو سیف الدین نے کہا، باپ کے مر جانے کے بعد تم ایک عام سی اور غریب لڑکی بن کے رہ جاؤ گی۔ کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ تم میرے عقد میں آ جاؤ، جس سے تمہارے باپ کو بھی فائدہ پہنچے گا اور تمہاری حیثیت موصل کی ملکہ کی ہوگی؟ اگر میرا باپ نے مجھے خودداری کی تعلیم نہیں دی ہوتی تو ملکہ بننا تو بہت بڑی بات ہے، میں آپ کے ساتھ ایک رات گزارنے پر بھی فخر محسوس کرتی۔ سائقہ نے کہا، میرا باپ میری عصمت کی حفاظت میں اپنی کھال ہنستے کھیلتے اتروا لے گا۔ یہ سودا میرے باپ کے ساتھ کریں، اس سے پوچھیں کہ تم جلاد کے پاس جانا چاہتے ہو، اپنی بیٹی کو میرے پاس بھیجنا چاہتے ہو؟ میرا باپ یقیناً یہ کہے گا، جلاد کے حوالے کر دو۔ میں صرف یہ درخواست لے کر آئی تھی کہ تھوڑی دیر کے لیے مجھے اپنے باپ سے ملنے دیا جائے۔ میں اب اپنی درخواست میں یہ اضافہ کرتی ہوں کہ اس کے لیے میں کوئی سودا قبول نہیں کروں گی۔ کیا تمہارا یہ فیصلہ ہے کہ میرے پاس نہیں آؤ گی؟ سیف الدین نے پوچھا۔ اٹل فیصلہ، سائقہ نے جواب دیا۔ آپ موصل کے مالک ہیں، مجھے زبردستی اپنے حرم میں داخل کر لیں، میں نے ایسا جرم کبھی نہیں کیا۔ سیف الدین نے کہا۔ سائقہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے دراصل ملاقات کی ضرورت نہیں رہی تھی، وہ تو یہ معلوم کرنا چاہتی تھی کہ اس کے باپ کے ساتھ قید خانے میں کیا سلوک ہو رہا ہے۔ وہ اسے قید خانے کے ایک عہدیدار سے معلوم ہو گیا تھا اور اسے امید بھی تھی کہ یہ عہدیدار اس کے باپ کو فرار میں مدد دے گا۔ اس نے سیف الدین کو سلام کیا اور چل پڑی۔ سیف الدین نے اسے جاتے دیکھا تو بولا، ٹھہرو، یہ نہ کہنا کہ والی موصل نے ایک لڑکی کی تمنا پوری نہیں کی تھی۔ تم آج رات اپنے باپ سے ملاقات کرنے کے لیے جا سکتی ہو۔ ایک آدمی تمہارے گھر آئے گا، وہ تمہیں اپنے ساتھ قید خانے میں لے جائے گا۔ تم جتنی دیر چاہو اپنے باپ سے باتیں کر سکتی ہو۔ سائقہ شکریہ ادا کر کے چلی گئی۔ سیف الدین کے پیچھے ایک باڈی گارڈ کھڑا تھا۔ سائقہ چلی گئی تو سیف الدین نے اپنے باڈی گارڈ سے کہا، اتنا خوبصورت پرندہ پنجرے میں آنا چاہیے۔ میں نے اسے خوفزدہ کرنے کے لیے کہا تھا کہ اس کے باپ کو کس طرح اذیتیں دے کر مارا جائے گا، مگر لڑکی دل گردے کی پکی معلوم ہوتی ہے۔ جانتے ہو میں نے اسے کیوں کہا کہ ایک آدمی تمہارے گھر جائے گا، وہ تمہیں قید خانے میں باپ سے ملاقات کرانے لے جائے گا؟ کیا میں ابھی تک آپ کے اشارے سمجھنے کے قابل نہیں ہوا؟ باڈی گارڈ نے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، وہ آدمی میں ہی ہوں گا جو اسے شام کے بعد گھر سے قید خانے کے بہانے لے آؤں گا۔ تم جانتے ہو کہ اسے کہاں لے جانا ہے؟ سیف الدین نے پوچھا۔ اسے شک نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے اسے اغوا کرایا ہے۔ سب جانتا ہوں، باڈی گارڈ نے کہا۔ یہ کام پہلی بار تو نہیں کر رہا،
میں اسے جن بھول بھلیوں سے گزار کر اور اس کی جو حالت کر کے آپ کے پاس پہنچاؤں گا، اسے وہ سمجھے گی کہ دنیا میں آپ واحد انسان ہیں جو اس کے مونس و غمخوار ہیں۔ آگے آپ جانتے ہیں کہ اس قسم کے پرندوں کو پنجرے میں کس طرح بند کرتے ہیں۔ سیف الدین نے اپنے باڈی گارڈ کے کان میں کچھ کہا۔ باڈی گارڈ کی آنکھوں میں شیطان مسکرانے لگا۔ نیکسٹ پارٹ انشاءاللہ